अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि आपने हमारी इस वीडियो सीरीज़ की जिसका उन्वान हयात तैयबा यानी बायोग्राफी ऑफ आवर सेवंथ इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम है कि फ़र्स्ट एपिसोड में जाना कि हमने हमारे और आपके सातवें इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम की यौम विलादत और उनकी कमसनी यानी चाइल्डहुड में पेश आए चंद अहम वाक़यात पर रोशनी डाली और उन वाक़यात से हम अहले तशय्युअ को क्या दर्स मिलता है उस पर भी गुफ्तगू और गौर व फ़िक्र की। नाज़रीन की इससे क़ल्ब की हम अपने इस वीडियो में आगे बढ़े, आप में से जिन हज़रात ने भी उस एपिसोड को नहीं देखा है तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और साथ ही साथ हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस एपिसोड का लिंक ऐड कर देंगे। और नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये मुख्तसर सी कोशिश पसंद आए और हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल हयात ज़हरा को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारे चैनल की सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए नाज़रीन, आज हम अपने इस वीडियो की बात करते हैं और इस वीडियो में हम अपने सातवें इमाम अलैहिस्सलाम की दौरे इमामत पर रोशनी डालते हैं और ये भी जानते हैं कि इस इमामत से, इस सातवें दौर की इमामत से हम तमाम अहले तशय्युअ को क्या दर्स मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन, हमारे सातवें इमाम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक महज 20 साल की थी कि उनके बाबा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई और उसके बाद बहुक्म इलाही हमारे सातवें इमाम अलैहिस्सलाम को इमामत मिली। नाज़रीन, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि हमारे सातवें इमाम अलैहिस्सलाम की दौरे इमामत में कई ज़ालिम तरीन बादशाह व खलीफा गुज़रे, चाहे वो अल-सफ़्फ़ा हो, चाहे मंसूर दवानक़ी हो, हादी हो, मेहदी हो, या इन सब में सबसे ज़्यादा सख्त ज़ालिम तरीन बादशाह हारून रशीद ही क्यों ना हो। ये सभी खलीफा शदीद मुनकिर अहले बैत थे। छठे इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मंसूर ने चाहा कि शियों के अगले इमाम को भी जल्द से जल्द कत्ल कर दिया जाए ताकि शियों पर उनके किसी भी इमाम की सरपरस्ती कायम ना रह सके। इसलिए इसने अपने मदीने के हाकिम कि जिसका नाम सुलेमान था उसको ख़त लिखा और ख़त में उसने हुक्म दिया कि इमाम की वसीयत को ढूंढा जाए और उसमें पता किया जाए कि इमाम ने अपनी वसीयत में अपना जानशीन किसको मुंतखब किया है और इमाम के जानशीन का जल्द से जल्द कत्ल कर दिया जाए। सुलेमान को जब इमाम की वसीयत हासिल हुई तो मानिए कि वो एकदम हैरत ज़दा रह गया, क्योंकि इमाम ने अपनी वसीयत में इरशाद फरमाया था कि हमारे बाद हमारे 5 जानशीन होंगे कि जिसमें हमारी वसीयत को, विरासत को तकसीम कर दिया जाए। उसमें फ़हरिस्त जानशीन में सबसे पहला नाम मंसूर दवानक़ी का था, दूसरा नाम सुलेमान का था, तीसरा नाम अबूज़र, तो चौथा नाम बीबी हमीदा खातून अलैहिस्सलाम का और 5वां नाम सबसे आखिर में हमारे इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम का नाम था। इसकी इत्तला जब मंसूर दवानक़ी को मिली तो उसने सोचा कि अगर हमें अपने हुक्म पर, कि जिसमें मैंने साफ साफ कहा है कि इमाम के जानशीन का कत्ल कर दिया जाए, उस पर अमल करना है, तो मैं बाकी 4 का तो कत्ल कर दूंगा, लेकिन मुझे किसी और को भी मुंतखब करना होगा कि जो मेरा कत्ल करे, जब भी हमारा हुक्म मुकम्मल तौर पे पूरा होगा। तो नाज़रीन, आपने जाना कि इमाम के इस वाक़े से हमारे छठे इमाम अलैहिस्सलाम के इल्म की एक और गोशे पर रोशनी पड़ती है कि जिसमें हमें ये दर्स मिलता है कि इमाम केवल वो नहीं होता कि जिसे अपने वक्त का इल्म हो, बल्कि बहुक्म इलाही इमामत उसको दी जाती है कि जिसके इल्म की सरहदें खल्क़े कायनात से पहले की और क़यामत के बाद तक की हों। नाज़रीन, सबसे पहली ख़ुसूसियत जो कि हमें हमारे सातवें इमाम अलैहिस्सलाम की दौरे इमामत में देखने को मिलती है वो था हमारे सातवें इमाम अलैहिस्सलाम का सब्र और अपने गुस्से पर काबू करना, यानी अपने एंगर को कंट्रोल करना। नाज़रीन, चाहे हमारे इमाम अलैहिस्सलाम से कोई कितनी ही
بدزبانی و بد اخلاقی کیوں ہی نہ کر لے۔ ہمارے امام علیہ السلام نے ہمیشہ صبر اختیار کیا، اور ہم نے ہمارے امام کی اسی خصوصیت کا ذکر اپنے پچھلے ویڈیو میں اور وضاحت سے کیا ہے، کہ جس میں ہم نے بتایا ہے کہ آخر کیوں ہمارے امام علیہ السلام کا لقب موسیٰ کاظم پڑا۔ اسی لیے ہم ابھی بھی دوبارہ سے آپ سبھی حضرات سے گزارش کریں گے کہ اس ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیں۔ اسی خصوصیت کو درشاتے ہوئے ناظرین، ایک واقعہ جو تاریخ میں پیش آیا وہ یہ کہ ایک مرتبہ ہمارے 7ویں امام علیہ السلام اپنے کچھ صحابیوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں۔ تب ایک شخص امام کے پاس آتا ہے اور امام سے بدزبانی کرتا ہے، تو امام کے صحابی چاہتے ہیں کہ اس شخص کو جواب دیا جائے اور سزا بھی دی جائے، لیکن امام اپنے صحابیوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، اسے چھوڑ دو، جانے دو۔ کچھ دنوں بعد امام اس شخص کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ شخص اپنے باغ میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ امام کو دیکھتے ہی وہ شخص ایک بار پھر سے امام سے بدزبانی کرنے لگتا ہے، اور ان کی آل کی معاذاللہ بے حرمتی اور بدزبانی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ امام جب اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر تجھے مجھ سے کیا شکوہ ہے، کیا پرابلم ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ تمہارے قدم میرے باغ میں پڑنے ہی سے میرے باغ کا کافی نقصان ہو گیا ہے۔ اس پر امام کہتے ہیں اچھا یہ بتا کہ تو نے اپنے اس باغ پہ کتنا خرچ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے 100 دینار خرچے ہیں۔ پھر امام پوچھتے ہیں تو یہ اچھا بتا کہ تجھے اپنے اس باغ سے کتنا کمانے کی امید ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے تقریباً 200 دینار۔ تو امام اس شخص کو کچھ دینار دیتے ہیں، اور جب وہ شخص ان دینار کو گنتا ہے تو وہ مکمل کے مکمل 300 دینار نکلتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص چونک جاتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ میں نے تو آپ سے اور آپ کی آل کے بارے میں اتنی بدزبانی کی، آپ سے اتنی بے اخلاقی سے میں پیش آیا، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے جواب نہ دے کر مجھے اتنے دینار کیوں دیے؟ امام کہتے ہیں یقیناً میں تمہیں اس وقت جواب دے سکتا تھا، لیکن یہی فرق ہے مجھ میں اور تم میں۔ ہم اہل بیت کو کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نہ صرف ہم تمہاری حیات میں اخلاق اور حسن سلوک کو شامل کریں، بلکہ اپنی حیات میں بھی اخلاق اور حسن سلوک پر عمل کریں۔ تو ناظرین، آپ نے اس واقعے سے جانا کہ غصے پر قابو کرنا، حسن سلوک اور اخلاق سے پیش آنا، اس کے اوپر ہمارے ائمہ طاہرین نے کتنا زور دیا ہے۔ حسن سلوک اور اخلاق کا کتنا اہم ترین توجہات ہمارے ائمہ طاہرین نے فرمائی ہے۔ لیکن آج کل کے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں، خاص کر کے پریزنٹ ٹائم کے یوتھ یعنی نوجوانوں میں، کہ آج کل نوجوانوں میں کافی اینگر پرابلم رہنے پڑا ہے۔ دے آر جسٹ بیکمنگ شارٹ ٹیمپر ڈے بائی ڈے۔ سو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کی دور امامت سے درس لیں، کیونکہ لوگ اسی شخص کو سنتے ہیں اور اس کے علم کو سمجھتے ہیں کہ جس شخص کا حسن سلوک اور اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک اور پہلو جو ہم آج کل کے دور میں ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ ہے میوزک کا استعمال ہونا۔ آج کل اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی ویڈنگز میں یا میرج اینیورسریز میں، برتھ ڈے سیلیبریشنز میں یا کسی اور پلیزنٹ فیملی گیدرنگ میں ہم لوگ اکثر میوزک کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے ریلیٹڈ بھی میں آپ کے درمیان ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کی دور امامت میں ایک واقعے کو بیان کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، ایک روز ہمارے امام رستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، تب امام ایک گھر کے نزدیک سے گزرتے ہیں کہ جس میں سے میوزک کی یا گانے بجانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو امام اس گھر کے باہر ایک خاتون جو کہ فرش صاف کر رہی ہوتی ہے، اس سے سوال کرتے ہیں کہ اے خاتون، یہ بتا کہ یہ گھر کا جو مالک ہے وہ ایک آزاد مخلوق ہے یا وہ کسی کا غلام ہے؟ اس کے جواب میں وہ خاتون کہتی ہے کہ یقیناً اس گھر کا جو مالک ہے وہ آزاد مخلوق ہے۔ اس پر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اس گھر کا مالک ایک آزاد ہی مخلوق ہوگا، کیونکہ اگر وہ کسی کا سرونٹ یا غلام ہوتا تو اسے ہر وقت اس بات کا خیال رہتا کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر وہ خاتون حیران ہو جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ میں نے تو کبھی اس نظریے سے سوچا ہی نہیں۔
تاریخ گواہ ہے ناظرین کہ جب وہ خاتون اپنے گھر کے اندر جاتی ہے اور اپنے شوہر کو یہ واقعہ بیان کرتی ہے تو وہ شوہر اس سے پوچھتا ہے کہ یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ میں اس شخص کا نام تو نہیں جانتی۔ وہ خاتون اپنے شوہر کو حلیہ بتاتی ہے تو کہتی ہے کہ اس شخص کی آنکھیں ایسی تھیں، اسکن کا کلر ایسا تھا، کمپلیکشن ایسا تھا، بیئرڈ ایسی تھی۔ تو اتنا سنتے ہی اس کا شوہر سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے دور کے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہیں۔ یہ شخص ترنت فوراً بنا کچھ سوچے سمجھے گھر کے باہر دوڑ کے جاتا ہے، اور اس حد تک کہ وہ اپنی نالین تک نہیں پہنتا، مانے ننگے پیر دوڑ کے امام سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے۔ امام سے ملاقات کرتے سمے وہ شخص امام سے کہتا ہے کہ یا امام مجھے معاف کر دیے، میں نے کبھی بھی اس نظریے سے تو نہیں سوچا تھا۔ یقیناً ماضی میں بھی مجھے کئی لوگوں نے سمجھایا کہ موسیقی کا استعمال کرنا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن کسی بھی شخص کی دلیل مجھے کنونس نہیں کر پائی۔ لیکن آپ کا نظریہ اور آپ کے بیان کو سننے کے بعد یقیناً میں پوری طور سے مطمئن ہوں، کیونکہ کیسے میں ایک طرف اپنی اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اپنی صلات میں اپنے کو اللہ کا عبد یعنی سرونٹ کہتا ہوں، اور دوسری طرف موسیقی سن کر اس کی نافرمانی کرتا ہوں اور اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہوں۔ اس پر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پریشان مت ہو، اگر تم اپنے خلوص دل سے استغفار کرتے ہو تو بارگاہ الہی میں تمہارا استغفار یقیناً قبول کیا جائے گا، اور پروردگار رحمان اور رحیم ہے، تمہاری توبہ کو وہ یقیناً قبول کرے گا اور تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ اور ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص کون تھا؟ صوفیزم میں اگر آپ نے دیکھا ہو اس شخص کو کا بہت احترام ہے، ان کو بشر الحافی کہتے ہیں۔ الحافی ایک عربک کا ورڈ ہے کہ جن کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو ننگے پیر چلتا ہو۔ تو اس لیے ناظرین ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہرگز ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں سے موسیقی اور میوزک کا استعمال بالکل طور پر بند کر لینا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں پناہ اور توبہ کرنی چاہیے کہ اب تک جو بھی ہم لوگوں نے میوزک کا استعمال کیا ہے۔ تو اس لیے اس سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور میوزک کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہمارے 7ویں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا دور امامت میں شیعوں پر کافی ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا۔ ظلم و ستم کی حد تو یہ تھی کہ اس دور کے شیعوں کو یہ بھی حق نہیں تھا کہ وہ اپنے عقیدے کے اکارڈنگ اپنی عبادتیں انجام دے سکے اور اپنے امام کا دفاع کر سکے۔ اسی لیے وہاں اس وقت کے شیعہ تقیہ کر کے رہتے تھے۔ اور ناظرین، ان سب ظلم و ستم کے باوجود جو سب سے بڑی مشکل جو ہمارے امام اور اہل بیت پر پیش آئی امام کے دور میں، وہ تھی فقہ کا سانحہ، یعنی دا ٹریجڈی آف فقہ۔ اس کے لیے ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا کچھ روایت کے اکارڈنگ ہمارے 9ویں امام تقی جواد علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ اگر تاریخ اسلام میں واقع کربلا پیش نہ آیا ہوتا تو ہم اہل بیت پر سب سے بڑی مشکل فقہ میں پیش آئی تھی۔ ناظرین، اس سے قلب کہ میں آپ کے درمیان فقہ کا واقعہ پیش کروں اور اس کی وضاحت کروں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بنی امیہ کے بعد بنی عباس کو خلافت ملی، اور ناظرین سادات حسنی جو کہ امام حسن علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، انہوں نے بنی عباس کی مدد کری تاکہ بنی امیہ کو خلافت سے ہٹایا جا سکے۔ لیکن خلافت ملتے ہی بنی عباس ان سادات حسنی کے خلاف بھی ہو گئے، کیونکہ انہیں لگا کہ اگر یہ ہماری مدد کر کے بنی امیہ کو ہٹا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے کسی اور کی مدد کر کے یہ لوگ ہمیں بھی خلافت سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان بنی عباس نے بھی اہل بیت پر اور سادات حسنی پر اپنا ظلم و ستم جاری و ساری رکھا۔ منصور کے بعد ہادی العباسی اور مہدی العباسی کو حکومت ملی۔ ہادی العباسی کا مدینے کا ایک حاکم تھا جو کہ مدینے کی شیعوں پر اس قدر ظلم کرتا تھا کہ اس کا حکم تھا کہ مدینے کے ہر شیعہ کو اس کے دربار میں ہر صبح و شام حاضر ہونا ہوگا اور ایک فہرست پر اپنا نام،
اپنا پتہ لکھنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھنا ہوگا کہ وہ اس دن کیا کام کر رہا ہے، تاکہ اسے ہر ایک شیعہ کے بارے میں اطلاع رہے اور کوئی بھی شیعہ اس کے خلاف قیام نہ کر سکے۔ ایک روز اس مدینے کے حاکم نے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے بھائی جناب حسن افطس کو قید کر لیا اور ان کو پبلکلی 200 کوڑے لگائے اور عوام میں یہ افواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ یہ ڈرنک کر رہے تھے، اس کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی۔ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے ایک اور بھائی کہ جن کا نام حسین ابن علی تھا، ان کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ ان کے بھائی جناب حسن افطس کو قید کر لیا گیا ہے، تو یہ حاکم کے دربار میں حاضر ہوئے اور حاکم سے کہنے لگے کہ پہلی بات تو یہ کہ میرے بھائی نے ایسا کوئی کام انجام نہیں دیا، اور دوسری بات کہ اگر شریعت اسلام میں دیکھا جائے تو ڈرنکنگ کی سزا 80 کوڑے ہے، نہ کہ 200 کوڑے۔ اس پر حاکم نے ان کے ساتھ بھی بد اخلاقی اور بدزبانی کی۔ اس کے بعد جناب حسین ابن علی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں ہر حالت میں مدینے کی شیعوں کو ایک جٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم اس جابر اور ظلمی حکومت کے خلاف قیام کر سکے۔ تو مدینے کے لگ بھگ 232 شیعہ جوان اور باقی سادات حسنی ان کے ساتھ قیام میں جڑے اور امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے بھائی جناب حسن افطس اور جناب حسین ابن علی اور ان کی خواہر جناب زینب کی سرپرستی میں قیام کیا، اور یقیناً اس قیام میں انہوں نے مدینے کے حاکم کو معذور کر دیا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کے دور میں حسین ابن علی ہیں اور ان کی بہن زینب ہے، جو کہ if you see how the history repeats itself، اور یہی چیز 61 ہجری میں امام حسین ابن علی ہمارے تیسرے امام اور ان کی خواہر بی بی زینب علیہ السلام نے بھی کیا تھا کہ جب 72 امام حسین علیہ السلام کی سرپرستی میں جنگ کربلا میں قیام کیا تھا 72 نے۔ تو ناظرین، جب یہ واقعہ پیش آیا اور مدینے کی سچویشن تھوڑی نارمل ہوئی، تو پھر کچھ وقت بعد سادات حسنی اور تمام مدینے کی شیعوں نے حج کا ارادہ کیا۔ پھر یہ لوگ حج کرنے گئے اور وہاں حج کے دوران ان پر بنی عباس نے ایک بار پھر سے حملہ کر دیا، کیونکہ یہ لوگ احرام میں تھے اور ان کے پاس کوئی آرمر نہیں تھا، اس لیے ان سب کی شہادت واضح ہوئی۔ اور وہ مقام مکے میں ایک مقام ہے کہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا، اس کو فق کہتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو یہ واقعہ پیش آیا اور اس میں تمام لوگوں کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد اس مدینے کے حاکم نے دوبارہ حکومت کو سنبھالا اور جتنے لوگ شہداء کے جتنے بھی بچے تھے ان سب کو ہادی العباسی کے دربار میں پیش کیا۔ جب ہادی العباسی نے ان سبھی بچوں کو دیکھا تو فرمایا یہ سب کون ہیں؟ تو اس حاکم نے فرمایا کہ یہ سب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو ہادی العباسی کہتا ہے اچھا، مطلب یہ ان کا تعلق امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے ہے، تو ایک کام کرو، مجھے ایک تلوار لا کے دو تاکہ میں ان سب کا ایک بار میں گردنیں قلم کر سکوں۔ اور اس کے بعد جب ان سب بچوں کی گردنیں قلم کر دی گئیں، اس کے بعد اس ہادی العباسی نے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور ان کو ان سبھی سروں کے بیچ سے گزارا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے امام نے اس وقت بھی صبر کیا۔ اسی لیے غیر ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھیں ہمارے امام کا لقب قاظم کیوں پروردگار نے کہا؟ قاظم مطلب ہی یہی ہے کہ جو اپنے غضب و غضب کو صبر میں اختیار کرے اور ساتھ ہی ساتھ ہر ایک مشکل کا سامنا کرے اور صبر اختیار کرے۔ تو یہ واقعہ تھا تاریخ فق کا۔ ناظرین، اس فق کے واقعے کے بعد ہادی العباسی نے چاہا کہ میں کچھ بھی کر کے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا قتل کر سکوں۔ تو اس نے چاہا کہ میں کیسے قتل کروں، تو اس نے عوام میں یہ کہہ کے ایک بہانہ بنایا کہ یہ جو فخ کا قیام ہوا تھا وہ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے کہنے پر ہوا تھا، اسی لیے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہیں، اسی لیے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ جب یہ بات یقین کو پتہ چلی، جو کہ ہمارے امام کے ایک صحابیوں میں سے تھے، انہوں نے فوراً امام کو اطلاع دی کہ یا امام،
ہادی العباسی آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے اور آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کی طرف خروج کر رہا ہے۔ اس پر امام نے کہا فکر مند مت ہو یقین، مجھے عبادت انجام دینے دو، مجھے نماز ادا کرنے دو۔ صلاۃ ادا کرنے کے بعد امام نے دعائے جوشن صغیر پڑھی اور دعائے جوشن صغیر کے بعد پروردگار عالم سے دعا کری، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد یقین کے پاس تشریف لائے اور یقین سے کہنے لگے کہ جلد ہی تم یہ خبر سنو گے کہ خروج کے دوران ہی ہادی العباسی دنیا میں نہیں رہا۔ اور کیونکہ امام نے کہہ دیا تھا تو امام کا کہنا کیسے بھلا غلط ثابت ہو سکتا تھا؟ تو ناظرین ایسا ہی ہوا، کچھ دیر بعد خبر آئی کہ خروج کے درمیان ہی ہادی العباسی واصل جہنم ہو گیا۔ ناظرین، ہادی العباسی کے بعد مہدی العباسی اور اس کے بعد سب سے ظالم ترین بادشاہ ہارون رشید کا دور آیا۔ ہارون رشید کا دور وہ دور تھا کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص شیعہ ہے اور امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا چاہنے والوں میں سے ہے تو فوراً اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ تو ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کے شیعہ کیسے اپنے امام اور اہل بیت کی دفاع کرتے تھے اور اپنے امام کے فضائل و مصائب انجام دیتے تھے؟ وہ کرتے یہ تھے کہ اس وقت کے شیعہ اپنے روزمرہ کی تجارت انجام دیتے تھے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ دیکھیں کہ کسی کا بزنس بٹر سیل کرنا ہے یعنی مکھن بیچنا ہے تو وہ اپنا مکھن بیچتے بیچتے اہل بیت کے فضائل و مصائب بیان کرتا تھا اور اہل بیت کا درس عوام تک پہنچاتا تھا، اور جب بھی کوئی ہارون رشید کا سپاہی نزدیک سے گزرتا تھا تو وہ اپنے اس بیان کا موضوع کو تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ تو یہی وجہ تھی ناظرین کہ ہارون رشید کے دور میں ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کو اکثر قید خانے میں قید کیا جاتا تھا، اور ان کے صحابی اکثر امام سے ملاقات کرنے کو آتے تھے تاکہ وہ امام سے یہ جان سکے کہ آخر کیسے وہ امام کے پیغام کو دنیا بھر میں اور عوام میں عام کر سکے۔ ان میں ہی سے ناظرین ایک صحابی جناب بہلول بھی تھے۔ جناب بہلول نہ ہی صرف ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کے صحابی تھے بلکہ ان کے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھے۔ ایک روز جناب بہلول اور 2 صحابی امام کے پاس آئے۔ امام اس زمانے میں قید خانے میں تھے۔ جب وہ صحابی امام سے ملاقات کرنے کو آئے تو یقیناً سارے سپاہی نزدیک تھے۔ تو جب انہوں نے امام سے پوچھا کہ آگے کا پیغام کیسے پہنچایا جائے تو امام نے فقط ایک جملہ فرمایا، جیم کہا امام نے۔ تو جب یہ جملہ سنا تو اس میں سے ایک صحابی جنہوں نے جیم کا معنی یہ سمجھا کہ امام جیم جو کہ عربک کا ایک الفابیٹ ہے، آپ اگر دیکھیں الف بے پے تے سے، اس میں سے جیم کو اس نے معنی یہ سمجھا کہ جیم مطلب جبل، یعنی امام چاہتے ہیں کہ میں ماؤنٹینز پہ، میں پروتوں پہ چلا جاؤں، پہاڑوں پہ، تو وہ پہاڑوں پہ رہنے چلا گیا۔ اسی طریقے سے دوسرے صحابی نے جیم کا میننگ یہ انٹرپریٹ کیا، اس نے یہ سمجھا کہ جیم مانے جلا عن الوطن، یعنی امام چاہتے ہیں کہ میں یہ دیش چھوڑ کے دوسرے دیش میں چلا جاؤں، مطلب ایگزائل انجام دوں۔ لیکن بہلول سمجھ گئے، بہلول نے سوچا کہ امام جیم کا معنی امام چاہتے ہیں جنون اختیار کرنا، یعنی میں جنون اختیار کروں، مجنون دیوانہ بن جاؤں۔ تو بہلول نے یہی انجام دیا۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو دیوانہ بننا، ایز اے کوٹ کلاؤن بننا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن کیونکہ امام کا حکم تھا اور امام کا حکم بجا لانا تھا تو یقیناً بہلول نے اس انجام کو بجا لایا اور وہ عوام کے سامنے مجنون دیوانے بن کے رہنے لگے۔ تو اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آج کل کے اگر آپ جوانوں کو دیکھیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم بہت زیادہ اپنے شریعت اور حقوق کو جو ہے نہیں مان سکتے، لیکن آپ کو ان جوانوں کو 1 انچ برابر بھی پتہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو امام کے دور میں شیعہ گزرے ہیں انہوں نے ان شریعتوں کو اور حقوق کو اور امام کے پیغام کو ماننے کے لیے کیا کیا سہا ہے اور کیا 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 ہے اور کیا کیا ظلم و ستم اٹھائے ہیں۔ تو یہ ایک درس بھی بہت اہم درس ہے جو ہم لوگ کو لینا چاہیے امام کی حیات طیبہ سے۔ ناظرین، ایک اور واقعہ جناب بہلول کے ریلیٹڈ جو کہ تاریخ میں پیش آتا ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ جناب بہلول ہارون رشید کے دربار میں موجود ہوتے ہیں
اور بار بار ہارون رشید سے اصرار کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں قید خانے کی چابیاں دلوا دی جائیں۔ اس پر ہارون رشید بہلول سے پوچھتا ہے کہ بہلول تمہیں قید خانے کی چابیوں سے کیا کام؟ تو بہلول کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کوئی کام نہیں، جس مجھے کھیلنا ہے اس سے۔ تو ہارون رشید من ہی من سوچتا ہے کہ یہ تو مجنون و دیوانہ ہے، کچھ دیر کھیلے گا اس کے بعد چابیاں واپس کر دے گا۔ تو وہ یہ سوچ کر بہلول کو چابیاں دے دیتا ہے۔ ناظرین، کچھ ہی وقت گزرا ہوتا ہے کہ ہارون رشید کی سپاہی دربار میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ہارون رشید کو اطلاع دیتے ہیں کہ حضور غضب ہو گیا، سارے قیدی جتنے قید خانے میں قید تھے بہلول نے سب کو آزاد کر دیا، جتنے شیعہ تھے، جتنے امام کے چاہنے والے تھے، سب کو بہلول نے آزاد کر دیا۔ یہ سن کر ہارون رشید کہتا ہے ارے یہ کیا کر دیا، بہلول اس وقت کہاں ہے، پتہ لگاؤ۔ تو اس کے سپاہی پتہ لگاتے ہیں اور پھر آ کے یہ اطلاع دیتے ہیں ہارون رشید کو کہ وہ بہلول جو ہیں قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ ہارون رشید کو جب یہ اطلاع ملتی ہے تو ہارون رشید دوڑا قبرستان جاتا ہے اور بہلول سے کہتا ہے کہ بہلول تم یہاں بیٹھ کے کیوں رو رہے ہو؟ تم نے جو ہے یہ کیا کیا، تم نے جو ہے تمہیں ہمیں چابیاں بھروسہ کر کے دی اور تم نے جو ہے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ بہلول رو رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے۔ بہلول کہتے ہیں نہیں مجھے معاف کر دیا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں تو بس کھیل رہا تھا، یہ دیکھ رہا تھا کون سی چابی کس قید خانے کی ہے، مجھے کیا پتہ تھا کہ سارے قید خانے، اس چکر میں سارے دروازے کھول دوں گا اور سارے قیدی بھاگ جائیں گے، تو مجھے معاف کر دیے۔ اصرار کرتے ہیں بہلول ہارون رشید کہتا ہے ایک شرط پہ بہلول میں تمہیں معاف کروں گا، تم اس کی ذمہ داری لو کہ جتنے قیدی رہا ہوئے ہیں تمہاری وجہ سے ان سب کو تم میرے پاس پکڑ کے لاؤ۔ سمجھ رہے ہیں ناظرین؟ تو بہلول کہتے ہیں اچھا بس اتنی سی بات ہارون رشید، اتنی سی بات حضور، تو ایک کام کریے حضور، آپ بھی اور ہم بھی اسی قبرستان میں بیٹھتے ہیں۔ تو ہارون رشید کہتا ہے کیوں؟ تمہیں تو چاہیے جا کے سارے قیدیوں کو ڈھونڈو، تم ہم سے بھی کہہ رہے ہو کہ اسی قبرستان میں بیٹھے، ایسی کیا وجہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو؟ جناب بہلول کہتے ہیں میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نہ ایک دن تو ایسا آئے گا کہ جتنے لوگ فرار ہوئے ہیں ان سب کو قبرستان میں تو آنا ہی ہوگا۔ سمجھ رہے ناظرین؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ناظرین ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خالی جناب بہلول کے پاس علم نہیں تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ جناب بہلول کے پاس وزڈم بھی تھی، یعنی ٹو سم اٹ اپ بیسکلی جناب بہلول جو تھے ایک اسمارٹ مائنڈ تھے، اور یہ ایک بہت بڑی اہل بیت کے چاہنے والے کی پہچان ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا ایک اسمارٹ ہوتا ہے، اس کا آئی کیو لیول ہائی ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ جو کہ جناب بہلول سے ریلیٹڈ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ ہارون رشید اور جناب بہلول آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہارون رشید کہتا ہے کہ بہلول یوں تو تم مجنون اور دیوانے ہو، لیکن کبھی کبھار کچھ تم ایسی باتیں کر جاتے ہو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے پاس یہ باتیں آتی کہاں سے، تمہیں کس نے یہ باتیں بتائیں۔ حالانکہ وہ یہ چیز نہیں جانتا ہے ناظرین کہ یہ سب باتیں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام جناب بہلول کو بتاتے تھے۔ تو اس کو سن کر جناب بہلول مسکراتے ہیں اور ہارون رشید سے الٹا سوال کرتے ہیں کہ ہارون تمہیں پتہ ہے کہ پل صراط پہ کیا کیفیت ہوگی انسان کی روز محشر؟ ہارون رشید کہتا ہے نہیں مجھے تو نہیں پتہ۔ تو اس پر بہلول کہتے ہیں رکو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پل صراط پر آخر کیسی کیفیت ہوگی انسان کی روز قیامت۔ تو ہارون رشید کہتا ہے اچھا بتاؤ کیسی کیفیت ہوگی؟ تو ہارون رشید سے بہلول کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، ایک مٹکا، ایک برتن، ایک پاٹ منگواؤ اور اس کے اندر پانی بھر دو، ٹھیک ہے، اور اس پانی کے اوپر ایک تشتری، ایک پلیٹ رکھ دو اور نیچے سے اس کو آگ لگا دو۔ تو ہارون رشید کہتا ہے ٹھیک ہے میں یہ سارا اہتمام کرے دیتا ہوں۔ تو ہارون یہ سارا اہتمام اپنے سپاہیوں سے کرواتا ہے۔ یہ سب جب اہتمام ہو جاتا ہے تو بہلول ہارون رشید سے کہتے ہیں کہ ہارون چلو اب ہم ایک گیم کھیلتے ہیں، ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ کھیل یہ ہے کہ اس پلیٹ پہ جو کہ اس برتن کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم دونوں کو باری باری سے کھڑا ہونا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ہم نے آج کیا کھایا، کیا پیا اور ہم اس دنیا میں کیا اون کرتے ہیں، ہمارا اس دنیا میں آخر ہے کیا۔ ایک بار ہم کھڑے ہو گے، ہم اپنی چیز بتائیں گے، ایک بار تم بتانا۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے بہلول جو ہے نیچے آگ لگی ہوتی ہے، پانی ابل رہا ہوتا ہے، پلیٹ گرم ہوتی ہے، اس پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہلول کہتے ہیں کہ میرا نام بہلول ہے، میں نے آج ایک روٹی کا ٹکڑا کھایا، تھوڑا سا پانی پیا اور اس دنیا میں میں کچھ بھی
اون نہیں کرتا، میرا اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، اور یہ کہہ کے فوراً بہلول اتر آتے ہیں۔ اب ہارون کی باری آتی ہے، ہارون بھی کھڑا ہوتا ہے۔ ہارون کہتا ہے اچھا میرا نام ہارون رشید ہے، میں خلیفہ وقت ہوں، آج میں نے یہ پکوان کھایا، فلاں چیز کھائی، میں نے یہ شربت پیا، فلاں چیز کھائی، یہ کھایا، وہ کھایا، فلاں پیا، اور یہ کہتے ہی اس سے نیچے آگ کی تپش برداشت نہیں ہوتی اور وہ فوراً کود کے ادھر آتا ہے۔ اس پر بہلول کہتے ہیں کہ ہارون رشید تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ تمہارا دنیا میں کیا ہے۔ اب تم یہ سوچو کہ اگر تمہیں خالی اس برتن پہ جو پلیٹ رکھی ہوئی ہے اس کی تپش برداشت نہیں ہو رہی ہے تو اس وقت کیا ہوگا کہ جب تم سے خدا پروردگار عالم روز محشر پل صراط پہ تم سے پوچھ لے گا کہ نیچے دوزخ کی آگ کی تپش ہوگی اور اوپر پل صراط پہ تم گزر رہے ہوگے، جب تم سے پروردگار سوال کرے گا کہ تم نے اپنی حیات میں کیا کیا اور تم نے اپنی دنیا میں کیا اون کیا، جب تم کیا جواب دو گے۔ یہ سن کر ایک بار پھر سے ہارون رشید حیران رہ جاتا ہے، پھر یہی سوچنے لگتا ہے کہ یہ ہے تو دیوانہ، لیکن کیسے یہ سب باتیں اس کے پاس آ رہی ہیں، ایسی کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ دیوانہ ہونے کے بعد بھی کچھ ایسی باتیں کرے دے آ رہا ہے کہ بڑے بڑوں کے پاس، بڑے بڑے عالم دین کے پاس جو بھی ہمارے دربار میں موجود ہے، اس کی جوابوں اب کوئی آنسر نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بہلول نے حق معصومین اور فرمان امام کو انجام دیا مجنون رہتے ہوئے دورے۔ ہمارے ساتویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے ایک اور صحابی جناب علی بن یقطین بھی تھے۔ علی بن یقطین ہارون رشید کے منسٹرز میں سے تھے۔ جب یہ اہل بیت کی طرف رجوع ہوئے، یعنی جب انہوں نے اسلام قبولا، تو انہوں نے اپنے وقت کے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو خط لکھا اور اس میں یہ عرض کرنے لگے کہ یا امام مجھے اپنے وضو کرنے کے طریقے کے حقوق بتائیے تاکہ میں بھی آپ کے تمام شیعوں کی طرح اپنا وضو انجام دے سکوں اور اپنی عبادتیں کر سکوں۔ تب موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے انہیں جواب خط میں تمام حقوق وضو بتائے۔ جب امام کا لیٹر انہیں ریسیو ہوا تو انہوں نے جب سارے وضو کے حقوق جو امام نے انہیں بتائے تھے وہ دیکھے تو یہ ایک مرتبہ حیران ہوئے، کیونکہ اس میں ایک گوشہ امام نے کچھ الگ سا مینشن کیا تھا۔ وہ کیا گوشہ تھا ناظرین؟ وہ یہ تھا کہ امام نے مینشن کیا تھا کہ ہمارے تمام شیعہ وضو کو اپنے پیروں کو دھو کر تمام کرتے ہیں، مطلب آخران وضو میں اپنے پیروں کو دھوتے ہیں پھر وضو تمام کرتے ہیں۔ حالانکہ اس پہ جناب علی بن یقطین سوچنے لگے کہ میں نے تو سبھی شیعوں کو وضو کو تمام کرتے سمے آخر وضو میں اپنے پیروں کا مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وہ امام وقت ہیں اور امام معصوم ہوتا ہے تو ان سے تو کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو مانتے ہوئے انہوں نے امام کے حقوق جو بتائے تھے اس پہ عمل کرنا صحیح سمجھا۔ اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ امام اگر کوئی چیز بتاتا ہے تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ الہی مصلحت تو ہوتی ہی ہے، تو یقیناً ایسا ہی ہوا۔ کچھ دن ہی گزرے ہوتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ ہارون رشید کے دربار میں منسٹر تھا اور علی بن یقطین سے جلتا تھا، حسد رکھتا تھا، اس نے یہ کہہ کے ہارون رشید کو علی بن یقطین کے خلاف بھڑکایا کہ علی بن یقطین جو ہیں وہ ساتویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے سپورٹرز میں سے ہیں۔ حالانکہ اس بات سے ہارون رشید نے انکار کر دیا۔ ہارون رشید نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اگر اس کا تمہیں ثبوت چاہیے کہ یہ وہ سپورٹر میں سے ہے کہ نہیں علی بن یقطین، تو ایک کام کرتے ہیں کہ کل صبح میں اور میرے سارے سپاہی چھپ کر علی بن یقطین پر نظر رکھتے ہیں۔ تو جب صبح ہوتی ہے تو ہارون رشید اور تمام اس کے سپاہی اور وہ شخص جس نے جو ہے بھڑکایا تھا ہارون رشید کو، وہ سب اس کے جناب علی بن یقطین پر نظر رکھے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیسے علی بن یقطین اپنے وضو کے طریقۂ عمل کو انجام دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ انہوں نے پورا وضو تو شیعوں کی طریقے سے کیا، لیکن آخری میں یہ کیا کرتے علی بن یقطین اپنے امام کی بات پہ عمل کرتے ہوئے وہ پیروں کو دھوتے ہیں اور پھر وضو تمام کرتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی اس بات کا ہارون رشید کو یقین ہو گیا کہ نہیں یہ شیعوں میں سے تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جتنے بھی مولا کے چاہنے والے مولا کے شیعہ ہیں وہ پیروں کا مسح کرتے ہیں نہ کہ دھوتے ہیں، اسی لیے علی بن یقطین ہمارا سپورٹر ہے، یہ ہم میں سے ہے۔ اس کا
جناب موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کیسے ہمارے ساتویں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے اپنے دور امامت، جو کہ اس وقت کا سب سے سخت ترین دور تھا شیعوں کے لیے، کیسے قید خانے میں رہ کے بھی اپنے شیعوں کی مدد کری اور اپنے پیغام کو عوام تک پہنچایا۔ تو کیوں نہ پھر آج کل ہم لوگ پریزنٹ ڈے اپنے امام وقت جو کہ غیبت میں ہیں، ان سے ہر ایک مشکل میں مدد مانگیں۔ ہم لوگ یقیناً ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا امام ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں سن رہا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے ہمارے ساتویں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی دور امامت میں پیش آئے چند واقعات کو آپ کے سامنے بیان کیا، اور ان سبھی واقعات سے ہمیں کیا درس ملتا ہے اس پر بھی روشنی ڈالی اور اس پر غور و فکر کری۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کو ہمارے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی شہادت کے واقعے سے بھی روبرو کروائیں گے اور ان کی مظلومیت کے بارے میں بھی چند باتیں بیان کریں گے۔ تب تک ہم آپ سے درخواست کرے گی کہ ہمارے چینل حیات زہرا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ تب تک کے لیے والسلام، خدا حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔